खुदाम यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में तमाम नाजरीन को खुदाम यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ का सलाम कबूल हो। नाजरीन, हम जिंदा खुदा का शुक्र करते हैं जो हमें बारहा ऐसे मौके बख्शता है कि हम उसकी कुदरत को जानें और उसके कलाम के वसीला से हम यीशु मसीह की बाबत जान सकते हैं और जानते हैं, और जो नहीं जानते वो भी कलाम खुदा की कुदरत से उसकी ज़िंदगी के मुतालिक, उसकी कुदरत के मुतालिक, उसके जलाल के बारे में और उसकी उलूहियत के बारे में बखूबी वाकिफ़ हो सकते हैं। आज खुदा के कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल की इंजील 20वां बाब पहली आयत में यूँ लिखा है, हफ्ता के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदाम को कब्र से निकाल ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहुंचा। उसे झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर न गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसे कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। इस पर दूसरे शागिर्द भी जो पहले तक उस नविश्ता को न जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था, बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए। लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पैंताने बैठे देखा जहां यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, ए औरत, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, ए औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उससे बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसे मुड़कर उससे इब्रानी जुबान में कहा, रुबुनी, यानी ए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा और उसने मुझसे बातें की। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुज़ूर झुकाएं, सब सर झुक जाएं और सब आंखें बंद हो। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक के जिंदा खुदावंद, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ कि तू हमेशा अपने लोगों पर रहम करता है और उन पर अपना फजल जारी करता है और तेरा फजल हमारे लिए काफ़ी है। आए खुदावंद, तू फातेह है। तूने मौत और कब्र को हमेशा के लिए तस्खीर करके शिकस्त देकर अपने लोगों को अपनी फतह में शामिल किया है। मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सिताइश करता हूँ। ए जलाल के बादशाह, अपनी हुजूरी से, अपनी बड़ी कुदरत से आज हमारे जहनों को खोल। आज तमाम नाजरीन के और तमाम सुनने वालों के जहनों को खोल ताकि वो तेरे जी उठने की कुदरत को समझें और खुदावंद
اس مکاشفہ کو جانیں کہ تو زندہ خدا ہے۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں کہ تو زندہ ہے اور ابدالآباد زندہ رہے گا۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں اے زندہ خداوند۔ اسی طرح دنیا بھر میں جو مایوس ہے، پریشان حال ہے، اے خداوند ان کو بھی جو موت اور زیست کی کشمکش میں ہے، اپنے کلام سے ان کو زندگی بخش۔ اور تیرے کلام میں زندگی ہے اور موت کی ساری قوتیں اے خدا مسخر ہے، تو نے ان کو تسخیر کیا ہے، شکست دے دی ہے۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں اے خدا۔ میں اپنے آپ کو بھی تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی یا اپنی فہم و فراست سے نہیں، بلکہ تیرے پاک روح کے وسیلہ سے تیری عمیق اور گہری باتوں کو بیان کر سکوں۔ میں گھٹوں تو بڑھے، میں چپوں تو نظر آ۔ تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں۔ میری دعا کو سن اور قبول فرما۔ اے باپ، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ عزیز ناظرین، آج کا ہمارا مضمون ہے یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح پا کر، یسوع مسیح موت اور قبر پر فتح پا کر مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے یسوع مسیح موت اور قبر پر فتح پا کر مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ مریم مگدلینی ابھی صبح یعنی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا، قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ بس وہ شمعون پترس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور ان سے کہا، خداوند کو قبر سے نکال لی گئے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے۔ مریم کی توقع کے بالکل برعکس تھا، اور مریم سوچ رہی تھی کہ جب وہ جائے گی تو قبر سے پتھر کو کون ہٹائے گا، لیکن جب گئی منظر بالکل عجیب، اس لیے کہ یسوع کی قبر خالی ہے اور وہ زندہ ہے، اور وہ شاگردوں کے پاس گئی جا کے خبر دے، اور وہ سوچ رہی تھی شاید یسوع کو کوئی لے گیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یسوع تو مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ آج بھی ایسے بے شمار لوگ ہیں جو نہیں سمجھ پاتے، جن کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یسوع زندہ ہے، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے یسوع پھر خود ان سے ملتا ہے، ان سے بات کرتا ہے، ان کے مسائل کو حل کرتا ہے، جس سے وہ جانتے ہیں کہ یسوع موت اور قبر پر فتح پا کر مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں جب ہم یوحنا کی انجیل 20واں باب اور اس کی 11ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی، اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کر اندر نظر کی تو دو فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ہوئے، ایک کو سرہانے اور دوسرے کو پہلتانے بیٹھے دیکھا جہاں یسوع کی لاش پڑی تھی۔ انہوں نے اس سے کہا، اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ اس نے ان سے کہا، اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے۔ عزیزو، اب وہ سوچتی ہے کہ یسوع کو شاید کوئی لے گیا ہے۔ اب فرشتے وہاں کھڑے ہیں، ایک سرہانے اور دوسرے پہلتانے، اور اب انہوں نے اس عورت سے یعنی مریم مگدلینی سے کہا کہ جب ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل 20واں باب اور اس کی 13ویں آیت، انہوں نے اس سے کہا، اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ اس نے ان سے کہا، اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں اور معلوم نہیں اسے کہاں رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ عزیزو، زندہ مسیح خود ملتا ہے، اور تاکہ شکوک و شبہات ہی ختم ہو جائے، اور اب مسیح نے مریم کو جو اس وقت بڑی پریشان تھی، رو رہی تھی، لیکن کلام مقدس میں اب جو بات فرشتوں نے کہی، جب ہم یوحنا کی انجیل 20واں باب 13ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا، انہوں نے اس سے کہا، اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ اور اسی طرح
جب ہم یوحنا کی انجیل 20واں باب اور اس کی 15ویں آیت پڑھتے ہیں، یسوع نے اس سے کہا، اے عورت تو کیوں روتی ہے، کس کو ڈھونڈتی ہے؟ عزیزو، یسوع نے اس سے کہا تو کیوں روتی ہے؟ اس لیے کہ یسوع تو زندہ ہے۔ اب تیرے رونے کا جواز کیا ہے؟ اس لیے کہ یسوع نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے۔ جب آپ کو مسیح کے زندہ ہونے اور مسیح سے ملنے کا فضل حاصل ہوتا ہے، آپ کے آنسو تھم جاتے ہیں۔ مریم کے آنسو تھم گئے۔ مریم جو رو رہی تھی، اس کے رخساروں پر آنسو تھے، اب آنسو تھم گئے، اس لیے کہ یسوع اسے ملا۔ اور کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل 20واں باب اور اس کی 16ویں آیت، یسوع نے اس سے کہا مریم، اس سے مڑ کر اس سے عبرانی زبان میں کہا ربونی، یعنی اے استاد۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نے اب یسوع کو ربونی کہا، جیسے وہ کہتی تھی، اب بھی زندہ مسیح کو وہ ربونی کہتی ہے، اور اس نے بھی بائی نیم، یعنی یسوع نے نام اس کا لیا، بائی نیم اسے کال کیا کہ مریم۔ عزیزو، زندہ مسیح ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں اپنی قدرت کو بھی عیاں کرتا ہے اور اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ زندہ ہے، اس نے موت پر فتح پائی ہے، اس نے قبر کو مسخر کیا ہے، اور اب وہ مردوں میں نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ خدا کے کلام مقدس میں جب ہم متی کی انجیل 28واں باب، متی رسول کی انجیل 28واں باب 5ویں آیت کو پڑھتے ہیں، خدا کے کلام مقدس میں متی رسول کی انجیل 28واں باب 5ویں آیت میں لکھا ہے، فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا، وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا۔ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا، یعنی وہی یسوع جو مصلوب ہوا تھا، جسے صلیب دیا گیا تھا اور جس کے بدن پر کوڑے برسائے گئے تھے اور جس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا تھا اور جس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے تھے اور جس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا تھا، وہی یسوع جو مصلوب ہوا تھا اب وہ زندہ ہو گیا ہے۔ اب وہ قبر میں نہیں ہے، اب وہ مردوں میں نہیں ہے، بلکہ اس نے موت اور قبر پر فتح پا کر اپنے جلال کے ساتھ وہ جی اٹھا ہے اور وہ زندہ ہے۔ اب کلام مقدس میں جب ہم متی کی انجیل 28واں باب پر اس کی 5ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا، وہ یہاں نہیں ہے بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ یہ ہے عظیم بات کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ وہ صادق القول ہے، جو وہ کہتا ہے، جو وہ فرماتا ہے، وہ ظہور میں آتا ہے۔ اور یہاں خدا کی کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اسے کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، اور وہ اپنے قول میں سچا ہے، اپنے وعدوں میں سچا ہے، اور جو اسے کہا اسے کر دکھایا۔ اب وہ مردوں میں نہیں ہے، اب وہ قبر کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس کی قبر خالی ہے، اب وہ زندہ ہے۔ اور اس زندہ مسیح نے مریم کو پکارا، مریم، اور مریم نے جواباً کہا اے ربونی۔ عزیزو، یسوع زندہ ہے۔ اور کلام مقدس میں یہاں پر جب ہم متی کی انجیل 28واں باب 6 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے، وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں یسوع تھا، یہ جگہ دیکھو، اب وہ زندہ ہے، اب وہ مردہ نہیں ہے۔ اس نے موت کو شکست دی ہے، اس نے قبر کو شکست دی ہے، وہ فاتح ہے، اور مسیح کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے
جس نے موت کو شکست دی ہو، جو موت پر فاتح ہو، جو قبر پر فاتح ہو، اور جو مردوں میں سے جی اٹھ کر اپنے لوگوں سے اس طرح ملا ہو۔ اور کلام مقدس میں متی کی انجیل 28واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو چاہتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ یسوع نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے، اور یسوع زندہ ہے، اس کی قبر خالی ہے۔ عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع ہمارے گناہوں کے لیے ہوا۔ جب ہم خدا کے کلام مقدس میں پہلا کرنتھیوں 15واں باب 3 اور 4 آیت کو پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں پہلا کرنتھیوں 15واں باب 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر مرا۔ اس کے اپنے گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو برملا کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے، لیکن کوئی بھی اس پر گناہ ثابت نہ کر سکا، اس لیے کہ اس کی ذات میں گناہ تھا ہی نہیں، بلکہ اس کی ذات گناہ سے مبرہ تھی۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ بے گناہ بے عیب برہ ہمارے گناہوں کے لیے قربان ہوا، اور خدا کا برہ ہمارے لیے قربان ہوا، مصلوب ہوا، اور اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا، اور اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ عزیزو، مسیح ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، ہمارے گناہوں کے لیے دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ مسیح نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے۔ اسی طرح جب ہم خدا کے کلام مقدس میں اعمال 13واں باب خدا کے کلام مقدس میں اعمال 13واں باب 29ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ اعمال 13واں باب 29ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اور جو کچھ اس کے حق میں لکھا تھا جب اس کو تمام کر چکے تو اسے صلیب پر سے اتار کر قبر میں رکھا، لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، اور وہ بہت دنوں تک ان کو دکھائی دیا جو اس کے ساتھ گلیل سے یروشلم میں آئے تھے۔ امت کے سامنے اب وہی اس کی گواہ ہیں۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں وہ اس کے گواہ ہیں۔ مسیح مریم مگدلینی سے ملا، اپنے شاگردوں سے ملا، اور پھر ان سے باتیں کی، ان سے سلامتی کی باتیں کی، اور ان کو مستقبل کے بارے میں بتایا کہ ان کا فیوچر پلان کیا ہے، کہ وہ کیا کریں۔ وہ مسیح کے گواہ بنے، اور انہوں نے دنیا میں مسیح کے جی اٹھنے کی خبر دی۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے ان اپنے بیٹے یسوع کو، جو قدرت کے ساتھ جی اٹھا، اور پھر اسے اپنے پاس بلایا، اور دنیا میں شاگرد اس کے گواہ ہیں، اس کے جی اٹھنے کے گواہ ہیں، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وہ گواہی دیتے ہیں، اور بشارت یہ ساری دنیا کے لیے ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں اب ایسی کوششیں کی گئی کہ مسیح نہ زندہ ہو سکے، اس کے لیے اس کے دشمنوں نے ایسے پلان بنائے
ایسے منصوبے بنائے کہ وہ مردوں میں سے نہ جی اٹھے، لیکن یسوع جلال کے ساتھ جی اٹھا۔ متی کی انجیل 27واں باب اور 57 آیت کو ہم پڑھتے ہیں۔ متی کی انجیل 27 باب 57 آیت میں لکھا ہے، جب شام ہوئی تو یوسف نام ارمتیہ کا ایک دولت مند آدمی آیا جو خود بھی یسوع کا شاگرد تھا۔ اس سے پیلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی اور پیلاطس نے اسے دے دینے کا حکم دیا، اور یوسف نے لاش کو لے کر صاف مہین چادر میں لپیٹا اور اپنی نئی قبر میں جو اس نے چٹان میں کھدوائی تھی رکھا۔ پھر وہ ایک بڑا پتھر قبر کے منہ پر لڑکا کر چلا گیا، اور مریم مگدلینی اور دوسری مریم وہاں قبر کے سامنے بیٹھی تھی۔ دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا دن تھا، سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پیلاطس کے پاس جمع ہو کر کہا، خداوند ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا، میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا، بس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے جائیں اور لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور یہ پچھلا دھوکہ پہلے سے بھی برا ہو۔ پیلاطس نے ان سے کہا، تمہارے پاس پہرے والے ہیں، جاؤ جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی نگہبانی کرو۔ بس وہ پہرے والوں کو ساتھ لے کر گئے اور پتھر پر مہر کر کے قبر کی نگہبانی کی۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اب فریسیوں اور کاہنوں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو مسیح جی اٹھے، اب ایسا کیا جائے کہ اس قبر پر پہرے دار بٹھائے جائیں جو رات دن پہرا دیں اور دیکھیں کہ کوئی باہر سے آ کر اس پتھر کو ہٹا کر اس لاش کو لے نہ جائے، اور اس کے شاگرد لاش لے جانے کے بعد یہ کہیں کہ یسوع جی اٹھا ہے۔ لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ یسوع تو اپنے وعدوں میں سچا ہے، اس کی قدرت کو وہ نہیں سمجھ سکے کہ جب وہ جی اٹھے اسے کوئی دنیا کی طاقت قبر کے اندر رکھ نہیں سکتی، بلکہ قبر کی بھی کوئی طاقت نہیں ہے، اس بڑے پتھر کی طاقت نہیں ہے، ان پہرے داروں کی طاقت نہیں ہے کہ یسوع کو جی اٹھنے سے روک سکیں، بلکہ خدا کو جو کام وہ کرتا ہے اس کو کوئی بیرونی اور خارجی کوئی قوت اس کو روک نہیں سکتی۔ اسی طرح مسیح کے جی اٹھنے کو بھی خارجی طور پر نہ تو پیلاطس روک سکتا، نہ سردار کاہن روک سکتے، نہ فریسی روک سکتے، نہ پہرے دار روک سکتے، نہ وہ بھاری پتھر روک سکتا اور نہ وہ مورے روک سکتی تھی، بلکہ بائبل یہ بیان کرتی ہے جب مسیح جلال کے ساتھ جی اٹھا تو مہریں ٹوٹ گئیں، پتھر اپنی جگہ سے موو ہو گیا، اور کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قبر سے باہر ہے، قبر کے اندر نہیں ہے۔ عزیزو، ہمارا خدا اپنے وعدوں میں بھی سچا ہے، وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اس کا جی اٹھنا انسانی تاریخ کا ایک اچھوتا، بے مثال اور عظیم واقعہ ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی بھی اس کی طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یونیک واقعہ ہے، عظیم واقعہ ہے۔ اور خدا کے کلام مقدس میں ہمارا مضمون ہے، یسوع مسیح موت اور قبر پر فتح پا کر مردوں میں سے جی اٹھا۔ یسوع مسیح موت اور قبر پر فتح پا کر مردوں میں سے جی اٹھا۔ اب وہ مردوں میں نہیں ہے، بلکہ وہ زندہ ہے اور زندوں میں ہے، اور بلکہ ابدالآباد زندہ ہے۔ عزیزو، بائبل بیان کرتی ہے کہ پہرے داروں کا پہرا روک نہیں سکا، پہرے داروں کا اور اسی طرح کاہنوں اور فریسیوں کا منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ وہ چاہتے تھے کہ مسیح کے زندہ ہونے کو روکیں، اس کے لیے پہرے دار بٹھائے، لیکن بائبل بیان کرتی ہے مسیح کے جلال کے سامنے کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس کے ارادے کو روک سکے، جو اس کے کلام کو روک سکے، جو اس کی مرضی کو روک سکے، جو اس کے جی اٹھنے کو روک سکے۔
کیا ہی عظیم ہے میرا اور آپ کا یسوع، کتنی قدرت والا ہے میرا اور آپ کا یسوع، اور تمام دنیا کا منجی عالم، وہ دنیا کا منجی ہے، اور وہ عجیب بھی ہے، عظیم بھی ہے، لاسانی بھی ہے، اور قادر بھی ہے، اور قدرت والا ہے، اس لیے کہ وہ یعنی یسوع مسیح موت اور قبر پر فتح پا کر مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں جب ہم متی کی انجیل پڑھتے ہیں، متی کی انجیل 28 باب اور اس کی 62ویں آیت، دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا دن تھا، سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پیلاطس کے پاس جمع ہو کر کہا، خداوند ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا۔ اب وہ سمجھ نہ سکے، لیکن یسوع سچائی سے معمور ہے، اس کی ذات میں دھوکہ نہیں ہے، خدا دھوکہ باز نہیں ہے، خدا کا بیٹا دھوکہ باز نہیں ہے، لیکن وہ دھوکہ باز تھے اور وہ چاہتے تھے کہ دھوکہ دیں، اور اس کا ہمیں اندازہ اس بات سے ہوتا ہے جب ہم خدا کے کلام مقدس میں متی کی انجیل متی کی انجیل 28واں باب اور اس کی 11ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، جب وہ جا رہی تھی تو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجرا سردار کاہنوں سے بیان کیا، اور انہوں نے بزرگ کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا، یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے ہیں، اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرے سے بچا لیں گے۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع دھوکہ باز نہیں ہے، ہمارا خدا دھوکہ باز نہیں ہے، لیکن یہ سردار کاہن اور فریسی یہ دھوکہ باز ہیں، اور انہوں نے اب ان پہرے داروں کو جو سچائی بیان کرتے ہیں، جنہوں نے دیکھا کہ یسوع مسیح موت اور قبر کے بندہن توڑ کر مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جو اس بات کے عینی شاہد تھے، اور جن کی آنکھوں نے اس کے جی اٹھنے کے منظر کو دیکھا، جنہوں نے اس قبر سے اس کو نکلتے دیکھا، اور جنہوں نے دیکھا کہ جلال کے ساتھ وہ موت کے بندنوں کو توڑ کر اور ان موروں کو جو سرکاری طور پر لگائی گئی تھی ان کو توڑ کر وہ بالکل زندوں کی زمین پر ہے، اور بائبل بیان کرتی ہے اب انہوں نے بھی آ کر سردار کاہنوں کو اور ان عمائدین کو آ کر سچائی بیان کی ہے، لیکن اب انہوں نے اس کو جھوٹ میں بدلنا چاہا، انہوں نے دھوکہ دہی کی اور ان پہرے داروں کی یقین دہانی کرائی کہ تم فکر نہیں کرو، ہم تمہیں بچا لیں گے، بس تم جھوٹ بولنا۔ یہ بطالت کے منصوبے یسوع کے نہیں ہے، بلکہ وہ تو کہتا ہے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، میرا اور آپ کا یسوع اس دنیا کا منجی، اس دنیا کا کفارہ دینے والا، اس دنیا کی زندگیوں کو بدلنے والا، وہ عظیم اور لامحدود قدرت کا مالک ہے جس میں سچائی ہے، اور جب ہم اس سے واقف ہوتے ہیں، سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی، وہ آزاد کرتا ہے۔ اور لیکن یہ کاہن اب یہ دھوکہ دہی کرتے ہیں، اور یہ خود دھوکہ دہی پر مبنی منصوبہ جات تیار کرتے ہیں، اور انہوں نے پہرے داروں کو کہا، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ یسوع تو زندہ ہے، یسوع مریم مگدلینی سے ملا، یسوع بہت سے لوگوں پر ظاہر ہوا۔ اب اس سچ کو وہ چھپا نہیں سکے اور نہ چھپا سکتے ہیں، بلکہ وہ تو آج بھی اپنے لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس سے فرمایا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اس لیے کہ وہ زندہ ہے، وہ موت کے قبضے میں نہیں ہے، اور وہ قبر کے اندر نہیں ہے، بلکہ قبر اس کی خالی ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ زندہ ہے اور ابدالآباد زندہ ہے، اور وہ زندہ ہے اپنے لوگوں کی دعا کو سنتا ہے، وہ زندہ ہے
اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے، وہ زندہ ہے، انہیں طوفانوں سے وہ محفوظ کرتا ہے، طوفانوں کو تھما دیتا ہے، وہ زندہ ہے، ان کی فریاد کو سنتا ہے اور وہ زندہ ہے، اور وہ کرونا وائرس کے تمام اثرات کو بھی زائل کر کے اپنے لوگوں کو بچاتا ہے، اس لیے کہ وہ زندہ ہے۔ اور کرونا وائرس جو موت کا شکار کرتا ہے، یا اس کے شکار، کرونا وائرس کے شکار موت کی دہلیز پر پہنچتے ہیں اور موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں، لیکن جو موت کو تسخیر کر کے قبر کے بندھن توڑ کر اور ان مہروں کو توڑ کر ابلیس کے سارے منصوبوں کو، ابلیس کے موت کے منصوبوں کو وہ ناکام کر کے مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہ زندہ ہے اور عبدالآباد ہے، اور وہ آج بھی اس وقت بھی آپ کو جو زندگی میں مسائل کا شکار ہیں، شاید آپ کی آنسو ہیں، آپ روتی ہیں، آپ روتے ہیں، آپ کے آنسو کو کوئی پہنچنے والا نہیں، اور لیکن یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہ کہتا ہے تو کیوں روتی ہے، کس کو ڈھونڈتی ہے، کس سے مدد چاہتی ہے، اور وہ مدد کے لیے آپ کے پاس ہے، اور اس وقت آئسولیشن میں آپ کے پاس ہے، اس وقت اس کرنٹینا میں آپ کے پاس ہے، اور اس وقت آپ کے پاس ہے جب آپ اپنے گھر میں آئسولیٹ ہوئے ہیں، آپ سیلف آئسولیشن میں ہیں، تو وہ آپ کے پاس ہے، آپ کے آنسو کو وہ تھماتا ہے، آپ کی زندگی میں وہ کام کرتا ہے، اور اگر آپ ڈاکٹر ہیں، آپ نرس ہیں، یا پیرا میڈیکل سٹاف ہے، یا اس کرنٹینا میں آپ کام کرتے ہیں، آپ کے ساتھ یسوع ہے، اس لیے کہ یسوع زندہ، وہ آپ کا پروٹیکٹیو ہے، وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، وہ آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہے، اس لیے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ وہ نہیں چاہتا آپ کے رخساروں پر آنسو ہوں، وہ نہیں چاہتا آپ شک میں مبتلا ہوں، وہ نہیں چاہتا آپ ذہنی طور پر پریشان ہوں، اس لیے کہ وہ ساری آپ کی پریشانیوں کو لے کر مصلوب ہو کر مر کر زندہ ہو چکا ہے۔ اب نہیں چاہتا آپ کی آنکھوں میں آنسو ہو، آپ دیدہ ہو، وہ نہیں چاہتا آپ ذہنی طور پر پریشان ہو، وہ نہیں چاہتا آپ مسائل میں گھرے ہو، بلکہ وہ زندہ ہے، آپ کی زندگی سے ان مسائل کو حل کرتا ہے۔ عزیزوں، مجھے اسکن کینسر تھا، اور خدا نے 2 اگست 1995 کو مجھے اسکن کینسر سے شفا دی اور کامل صحت دی، اس لیے کہ میں نے ایمان رکھا کہ یسوع زندہ ہے، اور زندہ مسیح میرے کینسر کو دور کر سکتا ہے، اور زندہ مسیح نے میرے کینسر کو دور کر دیا۔ اگر آپ کا بھی مسئلہ ہے، آپ کی بھی پریشانی ہے، اس پریشانی سے آپ روتے ہیں، آپ دیدہ ہو گئے ہیں، رخسار، آپ کے رخسار ان آنسوؤں سے بھیگے ہوئے ہیں، لیکن یسوع زندہ ہے، وہ آپ سے کہتا ہے تو کیوں روتی ہے، تو کیوں روتا ہے، تو کیوں نا امید ہے، تو کیوں پریشان ہے؟ اس لیے کہ یسوع موت اور قبر پر فتح پا کر مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی تقویت ہے، اور یہ ہماری زندگی میں وہ گہرا کام ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام مقدس میں متی کی انجیل 28واں باب اور اس کی دوسری آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خدا کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اگر آپ کی زندگی میں پریشانی ہے، اگر آپ کی زندگی میں مسائل ہیں، تو آپ فکر مند نہ ہوں، آپ کی زندگی میں مسیح ایسا بھونچال لاتا ہے کہ وہ سارے ابلیسی منصوبے ٹوٹ جاتے ہیں، ابلیس کے سارے کام مٹ جاتے ہیں، موت کے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں، اور آپ زندگی پانے کے لیے آپ مسیح کے قدموں میں آئیں۔ وہ آپ کی زندگی میں آپ کی بڑی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، اور آپ کی زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں جب ہم اعمال 2 باب اور اس کی 31ویں آیت کو پڑھتے ہیں، خدا کے کلام مقدس میں اعمال 2 باب 31ویں آیت میں لکھا ہے، اسے پیش نگوئی کے طور پر
مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ نہ وہ عالم ارواح میں چھوڑا گیا، نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی۔ اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم گواہ ہیں۔ بس خدا کے دانے آج سے سر بلند ہو کر اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اسے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو۔ کیونکہ داؤد تو آسمان پر نہیں چڑھا، لیکن وہ خود کہتا ہے، خداوند نے میرے خداوند سے کہا، میری دائیں طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ بس اسرائیل کا سارا گھرانہ جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ عزیزو، یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اسی بات کو پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو پہلا کرنتھیوں 15واں باب 20ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پالوس رسول واضح طور پر بیان کرتا ہے اپنے مکتوب میں کرنتھس کی کلیسیا کو۔ پہلا کرنتھیوں 15واں باب 20ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا۔ کلام مقدس میں مسیح فی الواقع مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور یسوع زندہ ہے، اور اب میرے اور آپ کے لیے زندہ امید ہے، اور ہمارے لیے اب آنسو نہیں ہے، ہمارے لیے نا امیدی نہیں ہے، ہمارے لیے ذہنی بے اطمینانی نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے قلبی اطمینان ہے کہ میرا، آپ کا اور ساری دنیا کا منجی خدا کا بیٹا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور وہ ہماری مدد کے لیے ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ہمیں آنسو میں نہیں دیکھنا چاہتا، ہمیں مشکلات میں نہیں دیکھنا چاہتا، ہمیں وہ قوتیں جو موت کی طرف دھکیلتی ہیں ان سے چھڑا کر ہمیں زندگی اور ابدی زندگی کی طرف لے جاتا ہے، ہمیں زندگی اور ابدی زندگی کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کی اس فتح کے لیے جو اس سے موت پر پائی، اس کی اس فتح کے لیے جو اس سے قبر پر پائی، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اپنے زندہ مسیح کا، جو اس لیے زندہ ہے تاکہ ہمیں بر وقت ہماری مدد کرے اور ہماری زندگی سے مسائل، مشکلات اور طوفانوں کو دور کریں۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ عزیزو، آج کا ہمارا مضمون ہے یسوع مسیح موت اور قبر پر فتح پا کر مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک کے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں آج کی شب کے لیے، جس میں تو نے اے خداوند اپنے کلام سے ہماری رہنمائی کی، اپنے کلام سے سکھایا، اور اے خداوند اپنی قدرت سے یہ بتایا کہ تو زندہ ہے اور ابدالآباد زندہ ہے۔ تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ اے خداوند، اس وقت تیری بیٹیوں کو، اور جو مریم مگدلینی کی طرح آنسوؤں سے روتی ہیں، اے خداوند ان کی سسکیوں کو، ان کے آنسوؤں کو، اور ان کے آہ و پکار کو، اور اے خداوند ان کے دکھوں کو تو دیکھ، اور انہیں اے خداوند رہائی بخش، ان کے بدنوں کو بحال کر، ان کے خاندانوں کو بحال کر۔ اور اسی طرح خداوند اس وقت دنیا میں جتنے لوگ کرونا وائرس کے اس پینڈیمک میں اے خداوند دکھ اور مصیبت میں ہیں، اے خداوند ان کے دکھوں کو دور کر، ان کی مصیبتوں کو دور کر، اور کرونا وائرس کے تمام اثرات ان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جاتے ہیں۔ اور اے خداوند اب انہیں اپنے کبھی ہاتھ سے موت کے قبضے سے چھڑا، تو جس نے موت پر فتح پائی اپنی فتح ان کی زندگیوں میں اور ان کے بدنوں میں اس فتح سے کرونا وائرس اور تمام موذی امراض سے اپنے لوگوں کو رہائی، نفسیاتی بیماری،
بدنی بیماریاں اور تمام پوشیدہ بیماریاں، تمام جلدی بیماریاں خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں۔ اور اسی طرح خدا میں بے اولاد جوڑوں کے لیے تیرے حضور منت کرتا ہوں، آئی خدا تو انہیں اولاد بخش، ان کے آنسوں کو تھما دے جو بے اولادی کے سبب سے، پانچ پن کے سبب سے جو ان کے آنسو بہتے ہیں، اولاد نہ ہونے کے باعث وہ پریشان ہیں، اے خدا تو ان کے آنسو کو تھما دے، اور اے خدا ان کے ریپروڈکٹیو سسٹم کو نارمل کر اور انہیں اولاد بخش، انہیں بیٹے اور بیٹیاں بخش اے صدا خدا۔ اسی طرح وہ میاں بیوی جو آپس میں لڑائی جھگڑے کے باعث آنسو میں ہیں، آئی خداوند ان کی زندگی سے لڑائی اور جھگڑے کو دور کر، ان کو اے خداوند ذہنی ہم-آہنگی بخش، اپنے لہو کی قدرت سے ان کے ذہنوں اور دلوں کو یک دل کر ان کو، اور اے خداوند وہ تیری محبت میں بڑھے اور ازدواجی برکات حاصل کرے۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں، اور اسی طرح خدا میں تیرے حضور منت کرتا ہوں، اپنی جلالی اور قادر ہاتھ کو بڑھا اور اپنی غیر معمولی قدرت سے اپنے لوگوں کو آئی خدا بحال کر، اپنے لوگوں کو شفا دے، اور تمام جلدی بیماریاں چاہتی ہیں، کینسر، ہر طرح کا کینسر یسوع کے نام سے دور ہو جائے، اور وہ میاں بیوی جن کے درمیان شکوک و شبہات اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ جنہیں تو نے جوڑا ہے، شیطان چاہتا ہے ان کو اس رشتہ ازدواج سے ان کے تعلق کو توڑے، یسوع کے نام سے شیطان کے منصوبے ناکام ہو جائیں، اور انہیں خدا اپنی قدرت سے معمور کر، اپنے فضل سے معمور کر، ذہنی ہم-آہنگی بخش، قلبی وسعت بخش، اور تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ اے خدا تیرے وہ بیٹے اور بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں میں رکاوٹ ہے، اے خدا تو رشتوں میں رکاوٹ کو دور کر، اور تو زندہ ہے، ان سب کے مسائل کو حل کر۔ اے خداوند وہ تیرے لوگ جن کے بیٹے نافرمان ہیں، بیٹیاں نافرمان ہیں، اور ان کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں یا اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اے خدا مصرف بیٹے کی طرح تو ان کو واپس لا، مصرف بیٹے کی طرح اے خدا وہ اپنے باپ کے پاس آئے، اور اے خدا تیرا فضل چاہتا، اور اسی طرح خدا وہ نوجوان جو نشے میں زندگی گزارتے ہیں، اور خدا تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے اسے منت کرتا ہوں، انہیں نشے سے باز کر، ان کی زندگی سے نشہ بازی کو دور کر، انہیں اپنے فضل سے معمور کر، ان کی زندگی میں کام کر، اور تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ اے خدا نشے کی ساری قوتیں چاہتی ہیں، شراب نوشی، چرس، افیون اور ہر طرح کا نشہ ان کی زندگی سے جاتا رہے، وہ اپنے ماں باپ کی نہیں سنتے، نافرمان ہے، لیکن اے خدا تو ان کے دلوں کو بدل، جس طرح تو اپنے آسمانی باپ کا فرما بردار رہا اور جان دینے تک فرما بردار رہا، اسی طرح خدا ان کو بھی اپنے نقش قدم پر چلنے کے لیے فضل اور قوت دے، تاکہ وہ بھی اپنی جان دینے تک اپنے ماں باپ اور آسمانی باپ کے تابع ہو۔ اور اسی طرح بہن بھائیوں کے درمیان ساری مخاصمت جاتی رہے، اور اے خداوند سارے نفاق اور تمام لڑائی جھگڑے کی قوتیں بسم ہو جائیں، اور اے خداوند بچے ماں باپ کے تابع ہوں۔ اور اسی طرح خداوند تیرے حضور منت کرتا ہوں کہ اے خداوند اپنے قادر ہاتھ کو بڑھا، اپنے فضل سے معمور کر، اور تمام سننے والوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ اور اس وقت اے خداوند میں ان تمام ڈاکٹرز کے لیے، تمام نرسز کے لیے، پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے، اور تمام جو ان کرنٹینہ میں یا ان جگہوں پر جہاں کرونا وائرس کے پیشنٹ ہیں وہ جاتے ہیں، اے خداوند ان کو پروٹیکٹ کر، اپنے خون سے پروٹیکٹ کر، اپنے خون میں چھپا،
اپنے خون کی قدرت سے ان کی زندگی میں کام کر اور انہیں محفوظ رکھ، انہیں زندگی اور زندگی کی ان ساری آئی خداوند اپنے فضل سے روحانی قوتوں سے معمور کر۔ اور خدا میرا ایمان ہے کہ جو ڈاکٹر کرونا وائرس کے باعث افیکٹڈ ہو چکے ہیں، آئی خدا میں ان کے لیے شفا چاہتا ہوں، ان نرسز کے لیے شفا چاہتا ہوں، ان پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے شفایت کرتا ہوں، سینیٹری ورکرز کے لیے شفایت کرتا ہوں۔ اور ایک دوسرا خدا ملک پاکستان، ارض پاکستان اور دنیا بھر سے کرونا وائرس ہمیشہ کے لیے ایلیمنیٹ ہو جائے، ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ ہو جائے، ہمیشہ کے لیے یہ موقوف ہو جائے۔ اور ایک دوسرا خدا تو ایسا کرنے پر قادر ہے، اور دنیا میں امن، محبت، ہم آہنگی اور قوت کے جذبے کو بڑھا، اور جن کے پاس راشن نہیں انہیں راشن ملے، جن کے پاس آئے خدا روپیہ پیسہ نہیں ان کو روپیہ پیسہ فراہم کر۔ تو یہ ہوا یری ہے، اور کوئی بھی تیرا طالب بھوکا نہ رہے۔ آئے دوسرا خدا میں دعا کو سن، اور ان تمام مخیر حضرات کے لیے جو آئے خدا اپنے روپے پیسے میں سے آئے خدا ان کے لیے راشن دے رہے ہیں، جو بھوکے ہیں یا آئے خدا مستحق ہیں یا مسائل کا شکار ہیں، ان سب مخیر حضرات کو اپنے لہو میں چھپا اور ان کو اپنے آسمانی خزانہ سے اور بخش۔ اور ایک دوسرا خدا میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تمام آئے خدا خادموں کے لیے برکت چاہتا، تمام خادموں کے گھرانوں کے لیے برکت چاہتا، انہیں کسی چیز کی کمی نہ رہے۔ تمام آئے خدا منسٹریز کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، تیرے گھر کے دروازے کھلے اور تیرے لوگ اے خدا پھر سے تیری عبادات آئے خدا تیرے گھر میں جا کر کریں، اپنے آئے خدا گھروں کے دروازوں کو کھول۔ اور اے خدا میرا ایمان ہے کہ تو ایسا کرنے پر قادر ہے، اور اے خدا اپنی قدرت سے تمام لوگوں کو محفوظ کر۔ تیرا شکر ہو اس لیے کہ تو زندہ، تو نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے۔ یسوع مسیح موت اور قبر پر فتح پا کر زندہ۔ اے خدا تیرا شکر کرتا ہوں، میری دعا کو سن، اور اے خدا میں اپنے آپ کو بھی تیرے حضور لایا ہوں، اپنی گھرانے کو تیرے حضور لایا ہوں، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اے خدا ان سب کو برکت دے، ان سب کو پروٹیکٹ کر۔ اور اے خدا کرونا وائرس اور اس کے اثرات تیرے لوگوں کے خیموں کے پاس بھی نہ جانے پائے۔ اے خدا تیرا فضل، تیرا قادر ہاتھ چاہتا ہوں، میری دعا کو سن اور قبول فرما۔ اے باپ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ عزیز ناظرین، میرا ایمان ہے کہ زندہ مسیح آپ کے ہر ایک مسئلے کو حل کرے گا، اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ زندہ امید مسیح کے جی اٹھنے سے مجھے، آپ کو اور ساری دنیا کو حاصل ہوئی۔ اگلی پروگرام کے لیے بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔